Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम आजम सैफी साहब का सवाल जवाब की नशिस्त के लिए, जिसमें मेंबर्स के सवालात भी पेश किए जाएंगे। और आज स्पेशली हमने इनवाइट किया है मोहतरम तारिक चौहान साहब को कि मेंबर्स के सवाल जो हमारे पास आए हैं वो उनके भी जवाब दें, और जो भी कुछ वो कहना चाहेंगे और कह सकते हैं अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि इस्लाह पसंद तंजीम वाले ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिर्जा साहब की पेश गोइयों और इल्हामात का सीधा सीधा इशारा सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीस की तरफ था। ये अहमदी जमात का मौकफ है, बट इस्लाह पसंद ये कहती है कि उनकी तरफ कोई इशारा नहीं था। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब से सवाल है कि हजरत मिर्जा साहब के मुताबिक मुल्हम या जो भी कुछ वर्ड होगा सर, ये के नजदीक इल्हाम के वही मायने दुरुस्त होते हैं जो मुल्हिम खुद बयान करे। क्या आप इसे दुरुस्त मानते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब? बताएं। शुक्रिया जी। शुक्रिया। सवाल है कि हजरत मिर्जा साहब के मुताबिक मुल्हिम के नजदीक इल्हाम के वही मानी दुरुस्त होते हैं जो मुल्हिम खुद बयान करे। मुल्हिम का मतलब है जिसको इल्हाम होता है, उसे मुल्हिम कहते हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है। हजरत मिर्जा साहब का ये इरशाद है कि जिस पर इल्हाम हुआ है वही उसके बेहतर मानी कर सकता है, और जाहिर है कि दूसरे लोग तो उसके मानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पर इल्हाम अल्लाह ताला की तरफ से होता है उसमें ये सलाहियत भी होती है कि वो इल्हाम के मानी भी करे। मगर ये बात भी दुरुस्त है कि हर एक इल्हाम के मानी मुल्हिम पर नहीं खुलते, और उसे इल्हाम को असल मतलब समझने में गलती लग सकती है, जिसकी बहुत सी मिसालें हज़रत मिर्जा साहब ने खुद बयान की। जैसे रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 308 पर इज़ाला-ए-ग़ाम में वो फरमाते हैं कि दरअसल पेशगोइयाँ हामला औरतों से मुशाबत रखती हैं। मसलन हम एक हामला औरत की निस्बत ये तो कह सकते हैं कि उसके पेट में कोई बच्चा ज़रूर है, और यकीनन वो 9 महीने और 10 दिन के अंदर पैदा भी हो जाएगा, मगर ये नहीं कह सकते वो क्या शक्ल रखता है और उसकी हालत जिस्मी कैसी है, उसके नकूश चेहरा किस तर्ज के हैं, और लड़का है या बिलाशुबा लड़की है। मानते हैं कि शायद इस जगह किसी के दिल में ये एतराज खलजान करे कि अगर पेशगोइयों का ऐसा ही हाल है तो लायक एतबार न रही, और इस लायक न रही कि नबी की सिद्क़ नबुव्वत पर बतौर दलील और शाहिद नातिक के तसव्वुर की जाएं या किसी मुखालिफ मुनकर के सामने पेश की जाएं। तो इसका जवाब ये है कि ये बात के पेशगोइयाँ कभी अपने जाहिर पर ही पूरी हो जाती हैं और कभी बातनी तौर पर उनका ज़हूर होता है। इससे रब्बानी पेशगियों की अजमत में कुछ भी फर्क नहीं आता, बल्कि बारीक बीनों की नज़र में और भी अजमत खुलती है। क्या अगर एक फिलासफर का कौल कोई मोटी अकल का आदमी उल्टे तौर पर समझ लेवे और फिर उसके माकूल माने जो नहायत मुतल्लल और साबित शुदा हैं खुल जाएं, तो इस गलती से उन सही मानों को कुछ हरज पहुंच सकता है? हरगिज नहीं। मानते हैं कि मासवा इसके पेशगोइयों में एक कदर मुश्तरक बहरहाल ऐसा बाकी रहता है कि खा वो हकीकत पर महमूल समझी जाएं और या बिलाखिर कोई मजाजी माने निकल आवे, वो कदर मुश्तरक बदीही तौर पर जाहिर कर देता है कि ये पेशगोई दर हकीकत सच्ची और इंसानी ताकतों से बालातर है। और ये जो पेशगोई ज़की गुलाम है, जिसको मुस्लिम मऊद आमतौर पर कहा जाता है, ये भी ऐसी पेशगोई है। इसकी सारी चीज़ें उस वक़्त तक नहीं थी खुली, लेकिन हम जैसे मैंने पेश किया कि मिर्जा महमूद साहब ने अपने मुरीदों को खुली छुट्टी दे रखी थी कि इसके मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते रहें, और मिर्जा महमूद साहब के मुतालिक प्रोपेगेंडा करते रहें कि वो वही मुस्लिम मऊद। कुरान मजीद में भी मुतअद्दिद जगह फरमाया गया कि कुरान मजीद के असल मुखातिब उलुल अलबाब हैं, जैसे कि फरमाया इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, यानी इंसान जमीन और आसमान की पैदाइश में और दिन और रात के अदल बदले में ये निशान है। किन के लिए? उलुल अलबाब के लिए, वो जो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, जिनको कहते हैं कि वो
اس کی عقل رکھتے ہیں. جیسے کئی جگہ قرآن مجید میں آتا ہے لا آیات لقوم یعقلون، یعنی عقل رکھنے والوں کے لیے نشان ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشان. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ملہمین یعنی جن پر الہام ہوتا ہے صرف وہی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ کہ خدا کا کلام. اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. پھر جب مخالفین نے ان پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا تھا جیسے بشیر اول پر کہ وہی ہے شاید وہ موعود لڑکا، تو آپ لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 155 تریاق القلوب، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. ایسا اعتراض کرنا جو دوسرے پاک نبیوں پر بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض آوے مسلمانوں اور نیک آدمیوں کا کام نہیں بلکہ لعنتیوں اور شیطانوں کا کام. مرزا صاحب کا یہ اقتباس یہ اس حقیقت کو کھول دیتا ہے کہ جب مرزا مبارک کی وفات کے بعد یہ بات کھل گئی کہ پسر موعود ان کا روحانی بیٹا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو صاف لکھ دیا تریاق القلوب میں کہ یہ جو چوتھا میرا بیٹا ہے یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے اور 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے. ایسا انہوں نے کسی کے متعلق نہیں لکھا. اور مرزا محمود صاحب کے متعلق تو انہوں نے کبھی خیال بھی نہیں ظاہر کیا کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود یا ذکی غلام کا مصداق ہو سکتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلا مرزا مبارک احمد کی وفات کے بعد کہ یہ جو وعدہ دیا گیا موعود لڑکا ہے یہ ان کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں بلکہ ان کی روحانی اولاد میں سے ہے، تو پھر انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی کیوں نہیں کھول کر؟ اس لیے کہ پیش گوئیوں میں مومنین کے لیے ابتلا مقدر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ہر ابتلا کے بعد اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومن کو اس حال میں چھوڑ دے جب تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سلسلہ الگ کرنے کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں کہتا کہ تم خبیث اور تم طیب ہو، بلکہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجتا ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ طیب ہو جاتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خبیث ہو جاتے ہیں. یہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب کو اس بات پتہ چل گئی تھی تو وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے، بتا دیتے کہ نہیں یہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے جسمانی اولاد میں سے نہیں ہونا، یہ روحانی اولاد میں سے ہوگا. لیکن یہ ایسا کیوں نہیں کیا یہ آپ کو حضرت مرزا صاحب کے اس اقتباس سے پتہ چل جائے گا. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 ایام الصلح. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ میں اور طرز سے وہی نازل ہوتا. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے. یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. بہرحال یہ امور نبوت کی شان کے ہرگز منافی نہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. میں وہ صاف فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نبی کو پورا علم نہیں دیا جاتا کہ جو الہام ہے اور جو اس میں پیش گوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں مخفی ہیں، کیا کیا استعارے ہیں.
اور پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کو علم دے دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم کو پھیلانے سے منع کر دیا جائے، کیونکہ اگر وہ علم پھیلا دیا جائے تو اس سے پھر ابتلا ختم ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ جیسے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سورج نکلا ہو تو کون بیوقوف ہے جو اس کا انتظار کرے گا، تو پھر ابتلا تو کوئی نہیں نہ رہتا۔ اسی لیے پیش گوئیوں کو ابتلا کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ طیب کو خبیث سے الگ کر دیا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 46 حقیقت الوحی فرماتے ہیں کہ اس جگہ اس سنت اللہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی پیش گوئی کسی عظیم الشان مرسل کے آنے کے لیے ہوتی ہے اس میں ضرور بعض لوگوں کے لیے ایک ابتلا بھی مخفی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہود کی کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ اس وقت آئے گا جبکہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ پیش گوئی ملاکی نبی کی کتاب میں اب تک موجود ہے، بس یہ پیش گوئی یہودیوں کے لیے بڑی ٹھوکر کا باعث ہوئی اور وہ اب تک منتظر ہیں کہ الیاس نبی آسمان سے نازل ہوگا، اور ضرور ہے کہ وہ پہلے نازل ہو اور پھر ان کا سچا مسیح آئے گا۔ اب تک نہ الیاس دوبارہ زمین پر نازل ہوا اور نہ ایسا مسیح آیا جو اس شرط کو پوری کرتا، اور یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی وجہ سے انبیاء کا انکار کیا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتا ہے اس کا انکار اسی لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک تصور گھڑ لیا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو لے کے آئے تھا، لیکن وہ بادشاہت زیورات اور جواہرات والی بادشاہت نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی روحانی بادشاہت تھی، اور روحانی بادشاہت ہر نبی کے وقت قائم ہوتی ہے، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ اور پیش گوئیوں میں بھی اسی طرح کے ابتلا ہوتے ہیں کہ جب پیش گوئی کے ظہور کا وقت آئے تو پھر جو اولو الالباب ہیں، غور کرنے والے ہیں، وہ پھر طیب لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور جو غور کرنے والے نہیں ہیں وہ خبیثوں میں ہی رہیں۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے خود یہ لکھا ہے 1894 میں کہ خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اس جماعت پر ایک ابتلا آنے والا ہے تا اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون کچا ہے۔ مکتوب نمبر 7 بنام نواب محمد علی خان صاحب، مکتوبات احمدیہ جلد 5 نمبر 4 صفحہ 67۔ پھر فرمایا پیش گوئیوں کا کہ پیش گوئیوں کا کوئی ایک قطعی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ظاہری رنگ میں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں پوری ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسا کہ میرا مذہب ہے بار بار یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پیش گوئیوں میں قطعی طور پہ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ضرور ان کا ایک ہی خاص پہلو پر ظہور ممکن ہوگا۔ خدائے علیم و حکیم کوئی دوسرا پہلو ان کے لیے اختیار کرے جس میں وہی عظمت اور قوت اور ہولناک صورت پائی جائے جس پر یہ پیش گوئی دلالت کرتی ہو۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 270۔ ذکی غلام کی جو ایک عظیم الشان پیش گوئی جس کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اس سے ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوگی، اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے اجتہادی غلطی، 2 اجتہادی غلطیاں کہہ سکتی ہوئیں۔ ایک تو اجتہادی غلطی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکی غلام کا ان کو وعدہ دیا تھا، لیکن غلام کے آگے انہوں نے لڑکا لکھ دیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید میرا جسمانی بیٹا ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنی یعنی حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات تک وہ اپنی جسمانی بیٹوں میں اس مسلم موعود یا ذکی غلام کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں۔ دوسری اجتہادی غلطی جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان سے ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جس کا وعدہ دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تو وعدہ دے رہا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا لفظ تو مٹا دیا، اور حضرت مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو پیش گوئی ذکی غلام کہنے کی بجائے پیش گوئی مسلم موعود کہہ دیا۔ حالانکہ ہر شخص یہ غور کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود دینے کا وعدہ ہی نہیں دیا۔ پیش گوئی پڑھے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایک مسلم موعود تجھے ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ تو ذکی غلام جو تھا وہ تھا اصل جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا،
اور وہی تھا جس نے وہ ان پیش گوئیوں کو پورا کرنا تھا جو ایک روحانی وجود ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ ذکی غلام کے لفظ کو چھپا کر مسلم موت کو عام کر دیا، اور تاکہ ایک شخص جو جھوٹا ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، وہ جب دعویٰ کرے جھوٹا دعویٰ تو وہ مسلم موت کا کرے. تو مرزا محمود صاحب نے یہی کیا. ایک تو مرزا محمود صاحب کو پیش کوئی مسلم موت کی عظمت کی سمجھ ہی نہیں آئی. وہ بیچارے تھے اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ہے جیسے ٹرین کی پیش گوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے لیے تو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مامور کے متعلق ہی نہیں ہے. تو وہ اس پیش گوئی کو بہت ہی ہلکا سمجھتے تھے اور ہلکا خیال کرتے تھے. لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور آ کے کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے مسلم موت کا. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ 1944 کو کر. میں نے ثابت کیا 1944 سے پہلے جو سارا وقت تھا 30 سال تک وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اپنے مریدوں کو کہتے رہے تم پروپیگنڈا کرتے رہو کہ میں مسلم موعود ہوں. لوگ ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ مسلم موعود ہیں تو آپ دعویٰ کریں اگر خدا نے آپ کو بتایا ہے. انہوں نے صاف کہا کہ میں دعویٰ بھی نہیں کروں گا اور یہ بھی نہیں کہوں گا خدا نے مجھے بتایا ہے، اور میں اپنے مریدوں کو بھی نہیں روکوں گا. ہر شخص جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا بیان دینے والا شخص دھوکہ کر رہا ہے تمام لوگوں سے، کیونکہ وہ صحیح بات بتانا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے متعلق پروپیگنڈا کرتے رہیں اور یہ خیال لوگوں میں ڈالتے رہیں کہ یہی مسلم موعود ہے. لیکن وہ خود یہ کہتے رہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ میں مسلم موعود ہوں. حالانکہ 1908 میں انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، لیکن 1914 سے انہوں نے یہ سارا پروگرام شروع کر دیا تھا خود مسلم موعود بننے کا، اور یہ بھی کہا کہ میں مسلم موعود ہوں. میں نے جتنی پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے 90% باتیں پہلے پوری ہو چکی ہیں میری. تو بھائی اگر 90% باتیں پہلے پوری ہو چکی ہیں تو دعویٰ کر کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دعوے کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ پیش کوئی مامور کے متعلق. اور پھر دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ پیش گوئی منگوا کر دیکھی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ اور اس کو کہا جائے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے. یہ عقل سے کام لینا چاہیے. ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. مرزا محمود صاحب کی کھلی زندگی ہے جو ساری وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، جو تاریخ احمدیت والیوم 9 میں یہ سارا لکھا ہوا ان کا، یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ چکر بازیاں کی اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اور پہلے ارادہ نہیں تھا دعویٰ کرنے کا، پھر دعویٰ کر. پھر بات یہ کہ 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا تو پھر کیا کام کیا اصلاح کا جس سے پتہ چلے کہ عظیم الشان پیش گوئی ہے؟ کچھ کام نہیں کیا. 10 سال بعد ان کے اوپر حملہ ہو گیا، ان کی جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی رگ کاٹ دی گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور پھر اس کے بعد ان کو فالج کا حملہ بھی ہو گیا. تو وہ بیکار ہو گئے، پیشاب پخانہ کرنے سے بھی بیکار تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا شخص ایسے نے اصلاح کیا کرنی تھی؟ اس کی تو اپنی اصلاح ہونے والی تھی جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیش کوئی مسلم موعود کتنی عظیم پیش. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس سلسلے میں کتنی احتیاط کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پشر موعود ہو اور ہمارا اجتہاد خطا جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ آسمانی فیصلہ 1891 روحانی خزائن انجیل 4. تو دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پیشگوئی کے متعلق کتنا احتیاط کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے متعلق انسان کچھ خیال نہیں کر سکتا. ایک اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہے لیکن اس کا خیال ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لیکن خدا کا الہام وہ ہمیشہ صحیح رہے. حضرت مرزا صاحب ایسی کامل احتیاط اللہ تعالیٰ کے کلام سے متعلق کرتے بھی تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. پھر ایسی کھلی اور پاک تعلیم کے ہوتے ہوئے بغیر کسی الہام کے اور بغیر حضور کی کسی تحریر کے مرزا محمود صاحب کو زبردستی مسلم موعود قرار دینا یہ سیفی صاحب اور ان کے ہم جماعتوں کی بہت بڑی نادانی اور نافرمانی ہے. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کو یہی کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی تم کہتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا ہے تو وہ الہام پیش کرو جس میں کسی کی تخصیص کی ہو.
ان لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے مخالفین سے کہا کہ یا تو الہام پیش کرو جس میں مرزا محمود صاحب کو یہی مسلم موت قرار دیا گیا ہو، ورنہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم پر جھوٹوں کی لعنت ہے اور کھانا بھی حرام ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الفاظ۔ محترم طارق چوہان صاحب، صرف ایک لائن کا سوال ہے اور پلیز ایک ورڈ میں جواب دے دیجیے گا تو مہربانی ہوگی، ہاں یا نہ میں دے دیں گے تو بہت مہربانی، کیونکہ یہ کچھ سوال امپورٹنٹ کسی نے بتایا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی ایج اس وقت 25 سال تھی جب ان کو خلافت سونپی گئی، یا یہ کہ چلیے مسلمان لوگ کہتے ہیں اللہ نے بنا دیا، تو اس وقت یہ شادی شدہ ہو گئے تھے یا بیچلر تھے؟ مطلب سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی شادی ہو چکی تھی اس وقت تک یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بتا دیجیے، بہت شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، ملہم نے اگر کسی بات کے معنی بیان کر دیے اور آخر تک انہی معائنوں پر قائم رہا اور ملہم کی کسی تحریر میں بھی اس کے خلاف کوئی معنی موجود نہ ہو، تو کیا وہی مطلب لیا جائے گا الہام کا جو ملہم نے بتایا، یا کوئی اور مطلب بھی نکال سکتا ہے انسان؟ بتائیں، شکریہ۔ جی، یہ سوال کا مجھے پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر کسی کرنے والے کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ملہم نے کچھ معائنے بیان کر دیے، یعنی ملہم کی آبزرویشنز مطلب ہے اس سے شاید۔ تو یہ تو میں نے ابھی جو بات ہی اس میں کافی کھل گئی کہ حضرت مرزا صاحب نے تو صاف فرما دیا کہ ملہم کا اپنا خیال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پروگرام ہے وہ ہے اصل، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ملہم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا ایک سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کا ایک خیال اس کے متعلق ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت نہیں آ جاتا۔ جب پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب تھا۔ یہ ہم انبیاء کی پیش گوئیاں میں جیسے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے، یا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیح موعود کی مثال، امام مہدی کی مثال، کہ امام مہدی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور حضرت فاطمہ کی اطرت میں سے ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ تو پوری نہیں آتی، بلکہ جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا یہ چراغ بی بی کا بیٹا ابن مریم کیسے ہو گیا؟ تو یہ باتیں اولو الالباب کے لیے ہوتی ہیں، عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ چراغ بی بی کا بیٹا ابن مریم کیسے ہوا، وہ ایک طرح کا درست اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو غور کرنے والے ہوتے۔ کوئیوں کی اصل حقیقت کھلتی ہی اس وقت ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو جاتا ہے اور وہ پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ اب پیش گوئی ذکی غلام یا مسلم موعود لے لیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حضرت مرزا صاحب نے ذکی غلام تو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور مسلم موعود اس کا نام رکھ دیا، حالانکہ خود ہی وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہ بتایا اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی، اور مصلحت نظر بھی آ گئی کہ ایک جھوٹے شخص نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ اس جھوٹے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اطلاع ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ اللہ نے مسلم موعود کا وعدہ نہیں دیا، ذکی غلام کا دیا۔ محمود صاحب کو تو ویسے ہی پیش گوئی کی سمجھ نہیں آئی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مسلم موعود کا اسی لیے دعویٰ کر دیا، اور اولو الالباب کے لیے جب یہ پیش گوئی کی حقیقت کھل گئی، ایک شخص نے دعویٰ کر دیا تو سمجھ آ گئی کہ اس نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ علم ملا ہے کہ اصل پیش گوئی ذکی غلام کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی ذکی غلام دینے کا دیا تھا۔ تو اس لیے جس کو یہ حقیقت جس پر کھل گئی وہ اس نے صحیح دعویٰ کیا، اور جن لوگوں پر حقیقت کھل گئی انہوں نے اس صحیح دعویٰ کرنے والے کو پہچان لیا اور اس کو مان لیا۔
وہ جو ملہم بیان کرتا ہے اپنی طرف سے ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے. یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے رہے نا کہ میرا یہ کوئی جسمانی بیٹا ہے. اور بشیر اول کے متعلق انہوں نے خیال کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وفات دے دی. انہوں نے پھر اپنے چوتھے بیٹے, اس کو 3 کو 4 کرنے والا کہا. 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا اس کو مصداق کہا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 8 سال کی عمر میں وفات دے دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے مہدی سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پیارے مہدی, یہ تیری جسمانی اولاد نہیں. پیارے مہدی کو سمجھ بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کا چوتھا بیٹا وفات ہو گئی اس کی, اور اس سے پہلے انہوں نے اس پیش گوئی کو اپنے پوتے پر لگانا چاہا, مرزا نصیر احمد, وہ بھی وفات پا گیا. تو ہر چیز کھل کے سامنے اب آ گئی ہے. جب حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا ذکی غلام ہونے کا, مسلم عہد ہونے کا دعویٰ نہیں انہوں نے کیا, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا. اور یہ ایک نقطہ ہے جس پہ جو بھی تھوڑا سا سوچ رکھنے والا غور کرے گا نا, تو اس کے سامنے ایک جہان کھلے گا اللہ تعالیٰ کے روحانی علم کا. اس کو پیش گوئی کی سمجھ آئے گی, اور پیش گوئی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی جو کنہ ہے وہ اس پر کھلے گی. محترم طارق چوہان صاحب سے سوال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کو خدا تعالیٰ نے کس طرح دور فرمایا, بتائیں, شکریہ. ابھی جواب تو ویسے آ ہی گیا ہے کہ اجتہادی غلطی کو کیسے دور فرمایا. میں نے جیسے بتایا کہ جس کے اوپر وہ اجتہاد کرتے تھے وہ وفات پا جاتا تھا, ایک تو اس طریقے سے بتایا. اور پھر ابھی میں نے ان کا اقتباس پڑھا ہے جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی چیزوں میں, کئی پیشگوئیوں میں ابتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر وہ چیزیں نہیں کھلتی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر چیزیں کھل جاتی ہیں لیکن ان کو اس کے افشا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے تاکہ ابتلا اس میں رہے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اجتہادی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور کر دیا کہ جس پر وہ اجتہاد کرتے تھے وہ وفات پا گیا. اور پھر جب چوتھا بیٹا جس کے اوپر انہوں نے 20 فروری 1886 کے ہونے بیٹا جس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے, وہ بھی وفات پا گیا, تو پھر ان کے اوپر ظاہر ہو گیا نا کہ یہ ان کا اجتہاد تھا. کیونکہ مرزا مبارک احمد کے متعلق تو وہ انہوں نے پکا اعلان کر دیا تھا کہ یہی ہے, جیسے کہتے ہیں ڈھول بجا دیا تھا کہ یہی ہے وہ 3 کو 4 کرنے والا اور 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی. تو اس وجہ سے یہ اجتہادی غلطی ان پر ظاہر ہو گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے افشا سے منع کر دیا تھا تاکہ ابتلا رہے لوگوں کے لیے, تاکہ طیب کو خبیث سے علیحدہ کیا جا سکے. محترم طارق چوہان صاحب کے مطابق مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے بعد بھی ذکی غلام کا الہامی وعدہ دیا جاتا رہا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش گوئی کے مصداق نہیں. سیفی صاحب نے دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ صرف ایک ذکی غلام ملے گا, یا یہ کہ آئندہ کوئی ذکی غلام پیدا ہی نہیں ہوگا. اس لیے آئندہ کی جو خبریں مل رہی ہیں وہ کسی اور ذکی غلام کے لیے ہیں. اس دلیل کے متعلق طارق چوہان صاحب آپ کا کیا خیال ہے, بتائیں, شکریہ. جی, اصل بات ہے کہ یہ بھی اعظم سیفی صاحب کا انتہائی مزہ کا خیز فلسفہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اعظم سیفی صاحب تاریخ مذاہب سے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سنت قدیمہ سے اور قرآن مجید کی تعلیم سے بکلی بے بہرا ہیں. اصل بات ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ ایک ڈھیر ذکی غلاموں کا انہیں عطا کیا جائے گا. اعظم سیفی صاحب کے خیال میں تو ذکی غلام بھی گاجر مولی کی طرح ہیں, جیسے کسی کو بھی ٹوکرا بھر کر بانٹا جا سکتا ہے. یہاں شاید اعظم سیفی صاحب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ کوئی آلوؤں کی بوری کی طرح ذکی غلاموں کی بڑی سی بوری پڑی ہے جس میں ٹوکرے بھر بھر کے ذکی غلام بانٹے جا رہے ہیں. اعظم سیفی صاحب یہ جو آپ کے مسلم عہد ہیں انہوں نے ایک غلط دعویٰ کیا تھا, ان کے طلسم سے باہر نکلے اور قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ منشاء الہی سے واقف ہو چکیں.
مرزا محمود صاحب کو بھی اس عظیم الہامی پیشگوئی کی سمجھ نہیں تھی آئی، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ وہ تو یہی سمجھتے کہ یہ ریل گاڑی کی پیشگوئی کی طرح ہے اور یہ تو معمور کے متعلق بھی نہیں اور اس میں دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اگرچہ 1944 میں پھر انہوں نے زبردستی دعویٰ کر بھی دیا۔ اور آپ بھی چونکہ وہ مرزا محمود صاحب کی پیروکار ہیں، اس لیے آپ بھی ذکی غلام جیسے ایک عظیم الہامی وجود کو گاجر مولی سے زیادہ اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والا کوئی بھی وجود اللہ تعالیٰ کی گہری حکمتوں کے مطابق ہوتا ہے، مبعوث ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ الانعام آیت 125، اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ اصول واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ ایک ہی ذکی غلام کی پیشگوئی ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتی ہے، مگر وعدہ شدہ وجود کی پیدائش کے بعد پھر اس کی پیشگوئی نہیں دی جاتی۔ اور یہ ہے بھی ایک لغو بات کہ ایک وجود پیدا ہو گیا ہے تو اس کی بعد میں بھی پیشگوئی دی جا رہی ہے، میں تمہیں ایک ذکی غلام دوں گا، میں تمہیں ایک حلیم غلام دوں گا۔ اگر پیشگوئی بار بار دی جاتی رہی ہے تو یہ واضح ثبوت اس امر کا ہے کہ وہ موعود وجود، روحانی وجود ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ بات تیسری جماعت کا ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، مگر یہ اہم نقطہ نہ سیفی صاحب کے غلط دعویٰ کرنے والے مسلم موعود مرزا محمود صاحب کو سمجھ آیا اور نہ ہی سیفی صاحب کی اپنی سمجھ میں آیا کہ ذکی غلام کا اگر وعدہ دیا گیا ہے اور وہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ذکی غلام دوں گا۔ یہ ایک لغو بات، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، وہ ایسی لغو باتیں نہیں کرتے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریرات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہیں ایک ہی موعود وجود کی خبر الہامی طور پر عطا ہوئی تھی۔ مرزا صاحب علیہ السلام خود مسیح مسیح تھے، مگر انہوں نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ ذکی غلام نے ان کی ذریت میں پیدا ہونا تھا۔ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 رسالہ الوصیت، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنی قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141، اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں اور ایک ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے دونوں اقتباس دیکھ لیں، ہر شخص جو تھوڑا سا بھی تقویٰ اپنے اندر رکھتا ہے جب وہ پڑھے گا تو وہ جان جائے گا کہ مرزا محمود صاحب تو اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ مرزا محمود صاحب تو کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ تو امام مہدی کے بیٹے تھے، لوگ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مگر مرزا محمود صاحب نے لوگوں کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں کو دھوکہ دیا جو ان سے محبت کرتے تھے۔ نیز دعویٰ کرنے سے 30 سال پہلے سے ہی وہ اپنے آپ کو کامل انسان سمجھنا شروع ہو گئے تھے اور برملا کہتے تھے کہ میں نے اس الہامی پیشگوئی کے مقاصد کو پورا کر دیا ہے۔ اور ایک امر جو مرزا محمود صاحب کو جھوٹا قرار دیتا ہے یہ ہے کہ جب انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سب نے ان کے گلے میں ہار ڈالے کہ ہمارے خلیفہ جی اب مسلم موعود بھی ہو گئے۔ بھی قرآن مجید کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہے۔
قرآن مجید ایک اصول کے طور پر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا ہے، کوئی مرسل آتا ہے، تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے، اور ساری تاریخ مذاہب اس قرآن اصول کی گواہ ہے. جیسا کہ فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی ٹھٹا کرنے لگتے ہیں. سورہ یاسین آیت 31. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے شملوں والے اور بڑی بڑی پگوں والے اور بڑے بڑے جبہ پوش، ان کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ اس کے آستانہ فیض سے محروم کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک شخص جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں ذلیل، حقیر، امی، جاہل اور نالائق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیتا ہے. اب دیکھیں مرزا محمود صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ان کو ذلیل، حقیر، امی، جاہل، نالائق سمجھتے تھے، لیکن حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں. یہ جتنے بھی جماعت احمدیہ خلافت پسند کے لوگ ہیں نا، اس سارے وقت ان کو کہتے ہیں اچھا یہ ڈاور کا ایک دیہاتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق بھی کہتے تھے کہ یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ پنجابی بیل، یعنی پنجابی ڈھگا، جیسے پنجاب وہ کہتے تھے نا ان کے متعلق، کہتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، امام مہدی بنانا تھا. تو جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. لیکن مرزا محمود صاحب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. نہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل تھے، نہ حقیر تھے، نہ امی تھے، نہ جاہل تھے، نہ نالائق تھے، بلکہ وہ تو پہلے ہی خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہو چکے تھے. تو خدا تعالیٰ ایسے جبہ پوشوں کو نہیں چنا کرتا، پگڑ پوشوں کو جو اچکن اور پگڑی لگا کے ہر وقت ایک وردی کی طرح پہنتے ہیں. خدا تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے جو عاجز دل کے ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو طاقت دینی ہوتی ہے. جو بظاہر لوگوں کے اعتراض کی جگہ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ چنے جاتے ہیں. کے سامنے وہ رسالہ الوصیت کا اقتباس پڑھا ہے، اس سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان دنوں کو منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. تو اسی طرح کے اعتراض آج حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام پر ہو رہے ہیں. ان کو معمولی انسان سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پتلا سا منحنی سا شخص، اس نے کیا کرنا ہے آگے؟ واقعی اس نے کچھ نہیں کرنا اللہ نے ہوتا ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہوتا ہے. یہ طاقت اللہ کی ہے جو رب قدیر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں پھر وہ شخص سے پورا کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے اذن سے کھڑا کرتا ہے. مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ اقتباس روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 180، ازالہ اوہام حصہ اول. میں معذرت کرتا ہوں کسی کو میری اردو اگر نہیں پسند آئی تو میرا اردو کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اردو کا یا عربی کا میں بہت عالم ہوں. میں ایک انتہائی کمزور انسان ہوں، مجھے بالکل اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، لیکن میں اپنی عقل کے مطابق میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے پہلے معذرت کرتا ہوں. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی بھی میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا، میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا. سیفی صاحب، ذکی غلاموں کا ٹوکرا نعوذ باللہ نہیں ملے گا. میری ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، اور وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا، اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے میری ہی ذریت سے، وہ یہ نہیں کہہ رہے میری نسل سے، کیونکہ ذریت نبی کی وہی ہوتی ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. وہ اس کے بیٹے، اس کے اپنی جسمانی اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جسمانی اولاد اس پر ایمان نہیں لاتی تو وہ اس کی ذریت میں شامل نہیں ہے.
کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی کہ یہ وہی چیزیں ہیں، وہی صفات ہیں جو پیش کوئی ذکی غلام و پیش کوئی مسلم موعود میں ہیں. مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہوگا اور ایسے ہوگا کہ جیسے خدا زمین پر اتر آیا آسمان سے. پھر یہ دیکھیں، یہ والا جو اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس سے یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک ہی ذکی غلام کی بشارت دی تھی. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تفسیر سورہ فاتحہ صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، ویسے اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 70 تا 73 اس میں سے یہ لیا گیا ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ زمانہ نیکی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے، اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا، سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارے میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آ چکا ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ آسمان سے آئے گا، وہ اب نہیں آئے گا، کیونکہ میں آ چکا ہوں اس کی جگہ، اور اب صرف میرا موعود لڑکا ہے جو آئے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے. اور کلام کیا تھا؟ وہی پیش کوئی ذکی غلام یا پیش کوئی مسلم موعود. ورنہ کوئی یہ نہ اس سے سمجھ لے کہ یہاں پہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی مسیح اب نہیں آئے گا، بلکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے تو ایک مسیح کی بشارت دی ہے، یہی موعود لڑکے کی جو ان کی ذریت میں ہے. پھر آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میرے جیسے 10,000 مسیح آ سکتے ہیں. تو یہاں یہ مطلب نہیں کہ مسیح اور کوئی نہیں آئے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ مسیح جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں جو آسمان سے اترا تھا، یا جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ امام غائب ہے، غار میں کہیں ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی صورت میں وہ پیشگوئی پوری ہو چکی. 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. ازالہ اوہام صفحہ 155 روحانی غزائن جلد 3 صفحہ 180. یعنی وہ وہی بات ہے کہ جو پیش کوئی ذکی غلام میں جو الفاظ ہیں اسی کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور وہ ایک ہی وجود تھا جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو دیا گیا، وہی ذکی غلام تھا، وہی حلیم غلام تھا، اور انہی کی پیش گوئیاں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہامات آتے رہے کہ وہ میں تمہیں دوں گا. حالانکہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو چکی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب اپنے دعوی مسلم موعود میں قطعی طور پر حق پر نہیں. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، یعنی ایک ہی مسیح ہے جس کا انہوں نے اپنی ذریت میں آنے کا کہا ہے. اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. یعنی براہین احمدیہ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتاب تھی، جو پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی، اس میں ان کو مریم کہا فرمایا گیا تھا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ابن مریم اس لیے ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم کہہ کے پکارا ہے. اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اسی محمدی مریم کا روحانی بیٹا ہوں، ذکی غلام ہوں. ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 300. یہ ثابت ہوا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک ہی ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا تھا. 8 جو الہامی پہ
الہامات ہوئے تھے ان کے اوپر مرزا محمود صاحب کے بعد پیدائش کے بعد، اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ کوئی آئندہ ذکی غلام آنے والا ہے، بلکہ اس سے یہ مراد تھی کہ وہ ذکی غلام ابھی پیدا نہیں تھا ہوا. اسی لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق مرزا مبارک احمد کو ٹھہرایا اور 3 کو 4 کرنے والا ان کو ٹھہرایا، اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہی وہ پیش گوئی کا مصداق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کا کوئی بیٹا پیش گوئی مسلم موعود یا پیش گوئی ذکی غلام کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا، کیونکہ اس میں وہ ان کے جسمانی بیٹوں کے متعلق ہے ہی نہیں تھی، جیسا کہ اب میں نے ظاہر بتا بھی دی ہے کھول کر. اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعویٰ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ذکی غلام ایک عظیم الشان پیش اس طرح عظیم الشان پیش گوئی تھی کہ اس طریقے سے جیسے ذکی غلام موسوی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا مثیل فرمایا تھا، اسی طرح محمدی سلسلہ میں بھی ایک ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا جو اس پیش گوئی کے ذریعہ پیش گوئی ذکی غلام کے مطابق ہونا تھا. اور پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے آگے ذکی غلام کا دعویٰ بھی کیا اور اس پیش گوئی کی عظمت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کس طرح ظاہر ہوتی ہے. محترم طارق چوہان صاحب، کیا کوئی تحریر مرزا صاحب کی ایسی موجود ہے جس میں اقرار ہو کہ یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ مصلح موعود میرا جسمانی بیٹا نہیں ہوگا؟ بتائیں، شکریہ. جی، یہ جو جس نے سوال کیا وہ لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سننے کا روادار ہی نہیں ہے، اور پھر وہی بات کر رہا ہے جو ابھی میں نے بتائی ہے کھول کے اور ایک اقتباس سے ظاہر کیا ہے. حضرت مرزا صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ابتلا تھا میری جماعت کے لیے. اگر وہ صاف الفاظ میں لکھ دیتے کہ یہ ایسے ہے تو پھر ابتلا کہاں سے رہتا؟ اگر صاف الفاظ میں لکھا جاتا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا یہودیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کے آئیں گے، حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوں گے اور وہ معمولی سے انسان ہوں گے، تو وہ لوگ ان کو کیوں نہ مانتے؟ لیکن اسرار پیش گوئیوں میں میں معذرت خواہ ہوں، اسرار میں نے کہہ دیا ہے، شاید یہی ٹھیک ہے. تو اسرار میرے خیال میں یہ لفظ ٹھیک ہے، اس لیے میں اسرار ہی کہتا ہوں. اگر کسی کو غلط لگے تو مجھے بتا دے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. ملہم اور ملہم کا فرق مجھے بتایا گیا ہے، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے. آئندہ انشاءاللہ میں احتیاط کروں گا اور صحیح لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن جب آدمی عادی ہو جاتا ہے کچھ الفاظ کہنے کا تو بار بار وہ غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کو بہرحال کمزور بنایا گیا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ پیش گوئیوں کے اسرار سے اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں، جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین، ملہم انہوں نے لکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے الہام کرنے والا، اور ملہمین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن پر الہام کیا جائے. میرا خیال ہے میں نے صحیح کہا ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ سراسر استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیش گوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیش گوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع تو دی جائے مگر ان کو اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ ان کو اطلاع تو ہوگی. مطلب ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزا مبارک احمد کی وفات کے بعد ان کو پتا تھا اب میرے اور تو کوئی بچے پیدا نہیں ہونے، بیٹا پیدا نہیں ہونا، کیونکہ ان کی عمر بھی اتنی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا کہ ان کے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس وقت ظاہر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا جسمانی بیٹا نہیں ہے. لیکن حضرت مرزا سے اب خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان اسرار کے افشا سے منع کر دیا جاتا ہے تاکہ ابتلا جو قوم کے لیے ہے وہ اپنی جگہ رہے.
جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی تحریر موجود نہیں ہے جو میرے علم میں ہو جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا ہو کہ یہ میرا جسمانی بیٹا ہی ہے، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھ دیا تو انہوں نے یہ ایک اجتہاد کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جسمانی بیٹا ہے، لیکن وہ اجتہاد ان کا غلط نکلا جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مرزا مبارک احمد کو کھلے طور پر کہہ دیا کہ یہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مستاق ہے، لیکن وہ بھی وفات پا گیا، تو ظاہر ان پر کھل ہی گیا ہوگا نا۔ اگر آپ پر نہیں ابھی کھلا تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن ہر شخص تو تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس بات کو جان گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کو اس سے افشاء سے منع کر دیا تھا تاکہ قوم کے لیے ابتلا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ رہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم نبیین ہوں اور میرے پاس بعد ہوگا یہاں پہ کوئی نبی نہیں، کیا یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی؟ بتائیں، شکریہ۔ اب یہ سوال تو پیش کوئی مسلم موضوع سے تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ ختم نبوت والوں کا سوال ہے، لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد نہیں تھا، بلکہ یہ تو انہوں نے خبر دی، یہ تو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دیا گیا تھا یہ علم۔ نبی بعدی سے یہ مراد ہے کہ مجھ سے ہٹ کے، مجھ سے دور رہ کے، میری اطاعت سے نکل کر کوئی نبی نہیں، اور یہی خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین یعنی وہ نبیوں کا سردار ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کی اطاعت سے نبوت کا مقام ملتا ہے۔ یہ بات دیکھیں سورہ نساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی اور رسول کی نہیں، اس رسول یعنی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کو انعامات ملیں گے، جن میں سب سے پہلا انعام نبوت ہے۔ تو لا نبی آبادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی طرح کا نبی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہزاروں لوگوں کو نور نبوت ملا اور اس کے بعد بھی ملے گا، کیونکہ یہ نبوت کا فیض ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کسی کو نبی کا نام نہیں دیا گیا۔ نبی کا نام دینے کے لیے صرف ایک ہی شخص کو مخصوص کیا گیا تھا، وہ امام مہدی اور مسیح موعود تھا، لیکن باقی لوگ نبی جو تھے وہ پہلے بھی بہت ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے، اور سلسلہ مجددین ہے ہی سلسلہ نبوت۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، اور یہ جو سلسلہ مجددین ہے یہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوتے ہیں اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور اللہ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضروریت میں قائم کیا گیا ہے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ انہوں نے آ کے نبی بند کر دیے، یہ تو کوئی عقل کا اندھا ہی ہے جو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام جو نبوت کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں کوئی مکالمہ الہیہ سے مشرف کیا جاتا ہے، وہ والا انعام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو بے شمار نبی آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو ہم خیر امت کہتے ہیں، وہ اتنی گئی گزری ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کلام یعنی اللہ تعالیٰ منہ ہی نہیں لگائے گا امت محمدیہ کے کسی بندے کو۔ اور اس سے ذرا سوچیں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کہ ہم کہیں جی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی شان کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیری امت کے کسی بندے کا منہ ہی نہیں لگانا۔ غور کریں ذرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ جو ہے نا سورہ نساء کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا نہیں بلکہ نبیوں کا ساتھ دے گا۔
اچھا ذرا اس کا سوچیں، اس کا کیا کانسیکوینس ہے؟ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو کوئی نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو بند کر دیا سارے ان کے مخالفین نے، جو ختم نبوت والوں نے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی، بے شمار نبی جو آئے، وہ جب جا رہے ہوں گے جنت میں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بندہ کہے گا جناب ذرا سانو بھی ہمیں بھی ساتھ لے لیں، جناب سانو بھی لے چل لانوے سونی گڈی والے. یہ مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی گئی گزری ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت کے نبیوں کے پیچھے پیچھے یہی کرتے ہوئے پھریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے لیں جی. تو ان کی مرضی ہے ساتھ لیں یا نہ لیں. یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی نظروں میں. افسوس کا مقام ہے کہ اتنا بڑا عظیم الشان نبی، جو نبی گر ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، لیکن ایسی یہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کو ایسا گیا گزرا نعوذ باللہ بنا دیتے ہیں کہ اس کی امت کے کسی شخص سے اللہ تعالیٰ منہ لگانا پسند نہیں کرے گا. اللہ نبی آبادی کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہے، اور یہی قرآن مجید کا منشا ہے، اور یہ نبوت کا سلسلہ ہے، یہ مجددین کا سلسلہ ہے. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے لیے نبی سے یہی مراد ہے کہ وہ تجدید دین کے لیے مقرر ہو، یہ نہیں کہ کوئی نئی شریعت لائے. تو یہ جو مجددین ہیں، یہ اب تک 13 مجددین ان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام 14ویں مجددین ہیں، اور یہ امتی نبی کا درجہ رکھتے ہیں، امتی نبی کا مقام رکھتے ہیں، لیکن نبی کا نام نہیں ان کو دیا جاتا. حضرت ابو بکر علیہ السلام کی بھی یہی تھی، وہ تو خلافت علی منہاج نبوت پہ وہ بھی نبی کا مقام رکھتے تھے، لیکن نبی کا نام کسی کو نہیں دیا گیا سوائے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے، جو مسیح موعود اور امام مہدی اور خاتم الخلفاء. خلفاء کا یہ مطلب ہے کہ ان سے پہلے جو 12 مجددین گزر چکے ہیں، جو خلیفۃ الرسول تھے، خلافت محمدیہ کے وہ خلیفے تھے، ان کے یہ خاتم الخلفاء ہیں، اور آئندہ جو مجددین آئیں گے ان کے خاتم الخلفاء ہیں. اس خاتم الخلفاء سے ان کی مراد نہیں ہے جو مرزا محمود صاحب نے 1956 میں کمیٹی قائم کی، انتخابی کمیٹی، اس ڈر سے کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے ان کی خلافت پر قبضہ نہ کر. میں بھی خلافت کمیٹی انہوں نے اس لیے قائم کی کہ 1954 میں ان پر حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ. ان کو لگا کہ اب شاید میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو ان کو یہ تھا کہ میری مرزا خاندان میں یہ خلافت کی گدی چلے. تو انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو انجمن تھی وہ تو پہلے توڑ دی تھی 1914 میں ہی. تو انہوں نے نئی طریقے سے یہ بنائی کہ مرزا خاندان کے اپنے جو تنخواہ دار لوگ ہیں نا، اور ان کے مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ، ان کی ایک کمیٹی بنا دیں تو وہ ہمارے نمک ہوں گے. تو مرزا خاندان میں یہ خلافت چلتی رہے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کے بعد ان کا بڑا بیٹا مرزا ناصر احمد بنے، اس کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مرزا طاہر احمد صاحب بنے. تو مرزا طاہر احمد صاحب کا کیونکہ اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان کی مجبوری تھی، تو وہ انہوں نے اپنا ایک وفادار بھانجا مرزا مسرور صاحب کو بنا دیا. تو مرزا مسرور صاحب اس وقت اپنے بیٹے کو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے اس چیز کا. تو یہ مرزا خاندان میں کی یہ موروثی گدی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی خلافت قائم نہیں کرتا کہ ایک باپ کے بعد بیٹے کے بعد بیٹا، اس کا بھائی، اور پھر نواسا، اور یہ سارا اس طرح. یہ تو سارا ایک مرزا خاندان کی اپنی خاندانی گدی ہے، اور بیوقوف لوگ ہیں جو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں. جبکہ مرزا مسرور صاحب تو خود کہتے ہیں مجھے انتخابی کمیٹی نے بنایا جو میرے نانا جان نے تیار کی تھی، اور مجھے دھواں نکالے بغیر بنایا گیا ہے، اسی طرح جس طرح پوپ منتخب ہوتا ہے، اور پوپ کے منتخب ہونے پہ تو دھواں نکلتا ہے، لیکن میرے منتخب ہونے پہ دھواں نہیں نکلتا. بس یہی فرق ہے میرا اور پوپ کا، باقی سارے ایک جیسے. محمود صاحب نے تو خلافت حقہ اسلامیہ جو ان کی تقریر تھی 1956 کی، انہوں نے اس میں یہی لکھا تھا کہ ہم پوپ کی طرز پر ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہوئی ہے. ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، لیکن ان کو یہ آئیڈیا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہے کہ چند لوگ خلیفہ مقرر کر دیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا. تو یہ ایک دجل اور دھوکہ دہی ہے. تو جو ان کے اوپر اپنے مال لٹانا چاہتے ہیں تو جی ضرور لٹائیں جی.
محترم طارق چوہان صاحب سے سوال، رسالہ الوصیت میں حضرت مرزا صاحب نے قدرت ثانیہ کی مثال آیت استخلاف سے اور حضرت ابو بکر سے دی، جس کا مطلب ہے کہ قدرت ثانیہ آیت استخلاف کے مطابق ہوگی، اسی لیے خلافت احمدیہ بھی آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ اس حقیقت کو آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ محترم طارق چوہان صاحب بتائیں، شکریہ۔ جی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں یہ فرمایا ہے، یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے قدرت ثانیہ کا ذکر کیا، آیت استخلاف کا ذکر کیا اور حضرت ابو بکر کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابو بکر کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کی کیا حیثیت تھی؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے سر الخلافہ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم تھے اور ان کے علاوہ اور کوئی خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم نہیں تھا، یہ انہوں نے سر الخلافہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زمانہ تھا اس کے مطابق کہ وہ زمانہ وہی تھا جس کی نشانیاں آیت استخلاف میں دی گئی ہیں، تو ان کے اوپر ان کے وہ مصداق بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا کہ جو دوسری قدرت ثانیہ جو ہے یعنی دوسری قدرت، وہ بھی آیت استخلاف کے مطابق ہوگی، یعنی آپ نے آیت استخلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح وہ قدرت ثانیہ آئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسی طرح یہ بھی حضرت ابو بکر کی طرح کی ہوگی قدرت ثانیہ۔ ابو بکر کی جو مشابہت انہوں نے بتائی ہے وہ حضرت یوشع بن نون سے بتائی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو نبی بھی تھے، وہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنی مشابہت بتائی ہے، اور حضرت ابو بکر کی مشابہت مسیح موعود کے ساتھ بتائی، یعنی اپنے ساتھ بھی بتائی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر کا مقام آپ اس سے دیکھ لیں کہ کیسا اعلیٰ روحانی مقام تھا ان کا، کہ ایک طرف تو ان کی مشابہت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے ہے جو حضرت موسیٰ کے پہلے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس نے 14ویں صدی میں آنا تھا اس کے ساتھ بھی ان کی مشابہت ہے۔ تو جس نے حضرت ابو بکر کے بعد میرا مطلب جس نے قدرت ثانیہ کے طور پہ آنا تھا، وہ والا جو وجود ہے وہ بھی حضرت ابو بکر کی طرح کا ہوگا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اپنی جو رسالہ الوصیت ہے اس میں یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، خلافت محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، اور خلافت محمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جو پہلی صدی کے مجدد تھے، اور اس طرح 14ویں صدی میں 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود تھے، اور جس نے آنا ہے وہ بھی خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم ہوگا۔ یہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس آیت استخلاف کے متعلق فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت قائم رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا ایذاں رساں بادشاہت ہوگی، پھر جب اسے اٹھانا چاہے گا اٹھائے گا، پھر جابر بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 342۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کے 2 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلا دور تو وہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی، اور پھر وہ ختم ہو گئی،
اور پھر ایک ایزا رساں بادشاہت اور جابر بادشاہت کا زمانہ آیا، اور پھر پہلی صدی سے خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ قائم ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعہ، اور وہی وہ خلافت محمدیہ ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہیں اور 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ سر الخلافہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے عربی میں لکھی تھی، لیکن اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، اس کے صفحہ 81 پر آپ فرماتے ہیں، اسی طرح یہ آیت استخلاف واقعہ ہوئی ہے، یہ ہر طرح کے تان کو دور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ تان اور لڑائی کرنے والا اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے اور دشمنوں پر حق ظاہر ہو جاتا ہے، خواہ اس حق سے کراہت کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ بے شک یہ آیت لوگوں کو خوف، ظلم کرنے والوں اور دشمنوں کا زمانہ گزر جانے کے بعد امن اور اطمینان کے دنوں کی خوشخبری دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اور کوئی نہیں، جیسا کہ اہل تحقیق پر مخفی نہیں۔ اب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کی حضرت یشوع بن نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی اطلاع سب سے پہلے حضرت یوشع کو ہوئی، اور خدا نے بلا توقف ان کے دل میں وحی نازل کی جو موسیٰ مر گیا تا یہود حضرت موسیٰ کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں۔ تحفہ گولڑویہ صفحہ 184 باتیں ہیں، مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور ہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے، جیسا کہ یشوع کی کتاب باب اول آیت 6 میں حضرت یشوع کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مضبوط ہو اور دلاوری کر، یعنی موسیٰ تو مر گیا، اب تو مضبوط ہو جا۔ یہی قضاء و قدر کے رنگ میں نہ شرعی رنگ میں حضرت ابو بکر کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ تناسب اور تشابہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابو بکر بن قحافہ اور یشوع بن نون ایک ہی شخص ہے۔ استخلافی مماثلت نے اس جگہ کس کر اپنی مشابہت دکھلائی ہے۔ صفحہ 186 تحفہ گولڑوی۔ جس طرح ایک مشکل وقت آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت یوشع بن نون اس وقت کھڑے کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کیونکہ وہ بھی بہت ہی مشکل وقت تھا اور ایک فساد کا ماحول سا پیدا ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ اس فساد کا کلا کما کر سکے۔ تحریرات سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آنے والا قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر خلافت علی منہاج نبوت کے مقام پر فائز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا، کسی انتخابی خلافت کمیٹی کا انتخاب نہیں ہوگا، جیسا کہ مرزا محمود صاحب نے 1956 میں خلافت کمیٹی بنا دی کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے اس پر قبضہ نہ کر لیں اور ہمارے خاندان میں رہے۔ ایسی کمیٹیاں جو خلیفے بناتی ہیں وہ خدا کا انتخاب نہیں ہوتے، وہ دھوئیں کے بغیر انسانوں کا انتخاب ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضاء اور قدر کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے انتخاب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت یوشع بن نون بھی الہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب تھے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود میں بشدت مشابہت۔ تفسیر آیت استخلاف جلد 6 سورہ نور آیت 56 کی تفسیر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسیح موعود کو بعض واقعات کے روح سے بشدت مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ ابو بکر کو خدا نے سخت فتنہ اور بغاوت اور مفتریوں اور مفسدوں کے عہد میں خلافت کے لیے مقرر کیا تھا، اور ایسا ہی مسیح موعود اس وقت ظاہر ہوا جبکہ تمام علامات صغرا کا طوفان ظہور میں آ چکا تھا اور کچھ کبرا میں سے بھی۔ اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں خوف کے بعد امن پیدا کر دیا تھا اور برخلاف دشمنوں کی خواہشوں کے دین کو جما دیا تھا، ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں بھی ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت ابو بکر میں مشابہت ہے، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ میں حضرت ابو بکر کا ذکر کر کے فرما دی کہ وہ بھی اسی طرح
اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا. حضرت ابو بکر بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، حضرت یوشع بن نون بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. اسی طرح وہ جو قدرت ثانیہ کا مظہر ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوگا، کسی مرزا محمود صاحب کی کمیٹی کا بنایا ہوا نہیں ہوگا جس کو یہ فکر تھی کہ مرزا خاندان میں ہی میری خلافت چلے اور یہ کہہ دیا کہ جی یہ ہمیں خدا نے بنایا ہے. مرزا محمود صاحب کا یہ بہت بڑا افتراء تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انہوں نے خود کمیٹی بنا کے اس کا خلیفہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ خدا کا بنایا ہوا آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت ہے. اس سے بڑا ایک بھیانک مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا. مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں، میں خلافت سلسلہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، میرا سلسلہ منہاج نبوت پر ہے اور میں آیت استخلاف میں دیے گئے وعدہ کے مطابق آیا ہوں، اسی لیے موعود کہلاتا. غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا. خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور میں بیان کرتا ہوں، مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا. اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے لکھتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا. میرے جماعت احمدیہ خلافت پسند کے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں سنو، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، غور سے سنو. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے. یہ اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے لوگ یہی کہتے تھے کہ کوئی مجدد کسی نے نہیں آنا. آج جماعت احمدیہ خلافت پسند کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کوئی مجدد نہیں، بس اب بس ہماری مرزا خاندان کی خلافت ہی قیامت تک چلے گی. لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. خلفاء مجددین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، وہ خلیفۃ الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سلسلہ قیامت تک ہے. یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں بھی آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں اور اسی لیے موعود کہلاتا ہوں. اب مرزا محمود صاحب کہتے ہیں جو میں نے اپنی کمیٹی بنائی ہے مرزا خاندان کے تنخواہ دار لوگوں پہ، وہ آیت استخلاف کے مطابق ہے. تو کیا وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے؟ نہیں، وہ تو لوگوں کا انتخاب ہے دھوئیں کے بغیر. عقل سے کام لیں. یہ موعود علیہ السلام بھی آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ اعلی منہاج نبوت تھے. سیدنا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بیعت لینے کا آغاز 1889 میں کیا، مارچ میں، اور اس وقت تک آپ کا دعویٰ صرف مجدد وقت ہونے کا تھا. اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کی نشانیاں تحریر فرمائی ہیں اور اپنی صداقت کی پہلی نشانی کے طور پر حدیث مجددین کو پیش فرمایا ہے. مگر دیکھیں کہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ان کی اپنی اولاد کہتی ہے حدیث مجددین کی کچھ حیثیت نہیں، مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یعنی یہ لوگ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا کیسے سینہ زوری سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث مجددین ختم ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا تعالیٰ سے وعدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہمارے مرزا خاندان کی خلافت قیامت تک چلے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. غلام محمد علیہ السلام نے اپنی تصنیف شہادت القرآن صفحہ 43 اور 44 میں فرمایا کہ آیت استخلاف میں روحانی خلفاء علی منہاج نبوت یعنی مجددین کا ذکر ہے، کیونکہ مجددین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ مجدد ہر صدی پر اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور اسی لیے ارشاد ربانی کے مطابق مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ رسول کی تکذیب کرنے والا اور فاسق ہے۔ اگر وہ مامور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو فاسق کیوں کہا جائے؟ لیکن مرزا مسرور صاحب، مرزا طاہر احمد صاحب نے تو حد ہی کر دی۔ صاحب نے کہہ دیا تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے سوائے خلافت احمدیہ۔ احمدیہ کیا ہے؟ اس کا کہاں ذکر ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں خلافت محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، جو خلافت مجددین کا سلسلہ ہے، جو دائمی روحانی خلافت ہے، جس کا منکر فاسق ہے۔ یہ خلافت احمدیہ کیا ہے؟ یہ مرزا خاندان کی خلافت ہے، جو 1956 میں مرزا محمود صاحب نے پہلے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا، پھر بعد میں اپنی خلافت قائم کی، اور پھر یہ مرزا خاندان کی گدی بنانے کے لیے اپنے ہی تنخواہ داروں پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی بنائی، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو جاری کر دیا، اور یہ افطرا جھوٹ بول دیا اللہ تعالیٰ پہ کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں دھوئیں کے بغیر۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مجددوں کے ذریعے سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سر پر مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق نہیں۔ اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت؟ فرماتے ہیں ہزاروں ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا یہ سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً سمجھو کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مردوں کے حوالے کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مردہ پرستی سے بتلاؤ کیا پایا؟ مردوں کو پوچھتے پوچھتے خود مردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی، نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے، اول سے آخر تک مردوں کا ہی مجمع ہو گیا۔ چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور حی و قیوم خدا کو ملے، وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ، وہ مردوں سے برکت چاہیں تو کیا تعجب ہے؟ لیکن اگر سچا مسلمان جس کا خدا، جس کا نبی زندہ نبی ہے، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے، اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو، یعنی سلسلہ مجددین، اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا ہو، وہ اگر اس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگرداں ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ ذات جلد 2 صفحہ 63 اور 80۔ یعنی جو مجددین کا انکار کرتے ہیں وہ دین اسلام کو مردہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں دین زندہ ہی اس وجہ سے ہے کہ اس میں زندہ لوگوں کا سلسلہ ہے، کیونکہ جو نبیوں کا سلسلہ اگر جس میں نہیں وہ مردہ ہے، اور نبیوں کا سلسلہ یہ سلسلہ مجددین ہے جو دائمی روحانی خلافت ہے، جس کا منکر فاسق ہے، اور یہی وہ قدرت ثانیہ ہے جس کا ذکر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس میں کیا ہے الرسالہ الوصیت میں آیت استخلاف کے حوالہ سے اور حضرت ابو بکر کے حوالہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، جب حضرت مسیحی موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ حضرت ابو بکر نبی نہیں ہیں، تو آپ لوگ حضرت ابو بکر کو نبی کیوں مانتے ہیں اور حضرت عمر کو خلیفۃ الرسول کیوں نہیں مانتے؟ کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی ہم نبوت کے درجے پر فائز سمجھتے ہیں، اور تمام جو مجددین ہیں خلافت علی منہاج نبوت پر ان کو فائز سمجھتے ہیں، اور یہی وہ نبوت کا سلسلہ ہے جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں، اور یہ وہی مجددین کا سلسلہ ہے جو دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے۔
تو نہیں کہا کہ حضرت عمر خلیفۃ الرسول نہیں ہے. میں نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلافت علی منہاج نبوت پہ قرار دیا ہے، لیکن خلفائے راشدین جو اس کے بعد تھے ان کے متعلق انہوں نے خلافت علی منہاج نبوت پہ ان کو قرار نہیں دیا. یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور میں نے آپ کو حوالہ بھی پڑھ دیا ہے اس کا، آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں. ان کے بعد جو 3 خلیفے تھے وہ خلفائے راشدین تھے، وہ بھی اعلیٰ روحانی مقام پر تھے، لیکن خلافت علی منہاج نبوت پہ صرف حضرت ابو بکر تھے. یہ میری تعلیم نہیں، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے. اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے اس سے تو پھر ان سے ناراضگی کا اظہار کریں. جی یہ آپ کی غلط بیانی کہ انہوں نے واضح فرما دیا، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ وہ نور نبوت سے منور تھے، اور یہی بات جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پڑھے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ نور نبوت سے منور تھے. ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، نبی کا نام تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا سوائے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو خاتم الخلفاء ہیں، لیکن وہ نبوت پہ قائم تھے. جو خلافت علی منہاج نبوت کے جو مصداق ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماء امتی کا الانبیاء بنی اسرائیل، میرے علماء بھی جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو آپ حضرت ابو بکر کو کیوں نبی کے مقام سے گرانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ایک عالم سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں؟ مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں ان کا مقام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو خلافت علی منہاج نبوت پہ فائز تھے اور خاتم الخلفاء تھے ان کی مشابہت بھی حضرت ابو بکر سے ہے، اور ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے. اور ہر ایک شخص میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجددین جو ہوتے ہیں وہ نبوت کے مقام پر قائم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت پہ قائم ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر مجدد نہیں تھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلی صدی کے بعد شروع ہونا تھا. پہلی صدی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دوسری صدی سے خلافت علی منہاج نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا. تو حضرت ابو بکر خلافت علی منہاج نبوت پر فائز تھے اور نبوت کا مقام رکھتے تھے، نبوت کا نام نہیں رکھتے تھے. محترم طارق چوہان صاحب، جن پرسن نے یہ سوال بھیجا تھا وہاں سے اور زیادہ وضاحتی ایک سوال آیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو صاف یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ابو بکر جو خلیفہ تھے وہ نبی نہیں. تو جب مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صاحب نبی نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ٹیچنگ سے خلاف بات نہیں ہو جاتی؟ سر بتائیں، شکریہ. کا جواب دے دیا ہے. انہوں نے نبی نہیں کا مراد یہی ہے کہ وہ نبی کا نام نہیں ان کو ملا، لیکن حضرت مرزا صاحب نے تو تمام مجددین کو امتی نبی کہا ہے. تو اگر یہ ان کی سمجھ ہے تو میرے اوپر نہ ٹھونسیں، یہ خود سمجھ اپنے پاس ہی رکھیں. لیکن حضرت ابو بکر کا مقام جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، حضرت یوشع بن نون سے ان کی مشابہت ہے، اور خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے ان کی مشابہت ہے، اور یہ بلند مقام ہے ان کا، اور یہ نبی کا مقام ہے، لیکن نبی کا نام نہیں ان کو دیا گیا. اور تمام مجددین نبی کا نام رکھتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، لیکن ان کو نبی کا نام نہیں دیا گیا. نبی کا نام صرف حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو دیا گیا. اس سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. جو ان کی سمجھ ہے اس کے متعلق اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ بے شک جیسے مرضی سمجھیں، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مرزا غلام حضرت ابو بکر تھا ان کا یہ ایک اعلیٰ مقام تھا، خلافت علی منہاج نبوت پہ فائز تھا. محترم طارق چوہان صاحب سے پوچھئے کہ کسی موضوع پر تقریر کرنے اور کسی سوال کا جواب دینے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ طارق چوہان صاحب بتائیں، شکریہ. اس سوال کا میں اب کیا جواب دوں؟ مطلب وہ جو جس شخص نے سوال پوچھا وہی بتا دے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ غیر موضوع irrelevant کوشچن ہے اس وقت. جو میں آپ سوال کریں میں اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ سن لیں ان جواب کو، بس یہ آپ کا کام ہے.
کیونکہ ہم یہاں بحث مباحثہ تو کرنے نہیں آئے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے سوال مجھ سے کرنے ہیں، میں نے اپنی مرضی سے اپنی علم کے مطابق ان کو جواب دینا ہے، تو آپ صبر سے ان کو سنیں پلیز. محترم طارق چوہان صاحب سے سوال ہے کہ مرزا صاحب نے رسالہ الوصیت میں اپنے اہل بیت کو وصیت کی شرائط سے مستثنا قرار دے دیا ہے، کیا یہ مرزا محمود صاحب کی پاکیزگی کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ بتائیں محترم طارق چوہان صاحب. شکریہ. جی، رسالہ الوصیت میں دیکھیں، جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ الوصیت کے مطابق ایک بہشتی مقبرہ تیار کر رہے تھے، تو اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں، میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. خزائن جلد 20 صفحہ 316 رسالہ الوصیت. اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے، اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے، جس کی قیمت 1000 روپیہ سے کم نہیں، اس کام کے لیے تجویز کی. یعنی وہ جو زمین خریدی گئی تھی بہشتی مقبرہ کے لیے، اس کے لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 1000 روپیہ جو تھا انویسٹ کر دیا تھا اپنی جیب سے. 318 پر لکھتے ہیں اسی رسالہ الوصیت میں، اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندہ کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے، لیکن اس احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی جس کی قیمت اندازاً 1000 روپیہ ہوگی، اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کنواں لگایا جائے گا، اور اس قبرستان سے جو شمالی طرف پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ کے لیے، وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا، اور ان متفرق مصارف کے لیے 2000 روپیہ درکار ہوگا. سو کل یہ 3000 روپیہ ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا. پھر دیکھیں کہ ٹوٹل اس کی جو رقم اس وقت لگنی تھی وہ 3000 تھی، اور اس کا 1/3 1/3 حصہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی جماعت سے پہلے دے دیا تھا. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہوا، بلکہ بہت زیادہ ادا کر دیا، کیونکہ وصیت کے حساب سے تو 10% کی آپ نے کرنی ہوتی ہے وصیت، لیکن انہوں نے تو 30% سے زیادہ دے دی تھی پہلے ہی. تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل بیت کو مستثنا اس سے قرار دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ اب بس سارے جنت کے حقدار ہو گئے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تمام مذاہب کی تاریخ دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے متعلق پہلے سے اس کو کہہ دیا جائے کہ جی یہ پہلے یہ جنت کا حقدار ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اعمال پہ، اس پہ ایمان پہ، اور مناسب حال عمل کرتا ہے وہ کہ نہیں. اور لمبی زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس میں طرح طرح کی مشکلات میں سے وہ گزرتا ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے. تو پہلے سے کسی کو دے دیا جائے تو ایک طرح کا اس کو فرشتہ ڈکلیئر کرنے والی بات ہے. گارنٹی اس میں نہیں تھی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دی کہ میرے بچے بڑے نیک و پاک ہوں گے، اور ظاہر بھی ہوا بعد میں کہ وہ نیک و پاک ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو ہی چھوڑ دیا. لیکن ان کی جو تھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، انہوں نے کئی دفعہ لکھا کہ نابکار مسعود کا بیٹا مسعود ہی ہوتا ہے. یعنی انسان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے، لیکن ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی خدا کے مقربین میں ہو؟ لیکن ایسا نہیں تھا، نہیں ہوا، کیونکہ ان کا بیٹا ان کا انکار کر. جو خلیفۃ اللہ تھے وہ ان کے 2 بیٹے تھے، وہ ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے، تو ان کی بھی خواہش ہوگی کہ میرے بچے نیک ہوں. لیکن انسان کے اپنے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس تحریر میں یہ اس کو گارنٹی سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، جبکہ مرزا محمود صاحب کی اپنی زندگی اس چیز کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو مومن انسان نہیں کرتا. جھوٹ وہ اتنا بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، اپنے مریدوں کو کہتے رہے شاباش شاباش، کہو لوگوں کو میں مسلم موعود ہوں، اور خود کہتے رہے نہیں جی میں نے تو کوئی نہیں کہنا، اور میں نے ان کو روکنا بھی نہیں.
مو صاحب کی دیدہ دلیری دیکھیں، جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ پھر کم از کم روکوں تو صحیح، یا پھر آپ اعلان کریں کہ آپ مسلم مود ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میں اعلان کروں گا کہ میں مسلم مود ہوں، نہ میں ان کو روکوں گا، اور آگے لکھتے ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے ایک کلام ہے، اس کے متعلق کوئی تصرف کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ فلاں شخص اس کا مصداق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا محمود صاحب کی عقل کتنی تھی، دین کا علم ان کو کتنا تھا، اور پیش کوئی مسلم مود کو کس طریقے سے انہوں نے کچلا ہے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، اور پھر اپنی مرزا خاندان کی گدی کو انہوں نے خلافت علی منہاج نبوت کا نام دے کے اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا افتراء کیا، جس کی پھر ان کو سزا بھی ملی، اور پھر بہت ہی تکلیف دہ موت ان کو نصیب ہوئی اسی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے کا موقع ہے اور سمجھنے کا موقع ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام رسالہ الوصیت صفحہ 321 روحانی خزائن جلد 20 پر فرماتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی اس میں دفن کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، نہ مرزا محمود صاحب دفن ہوئے، نہ ان کے دونوں بھائی دفن ہوئے، نہ ان کی والدہ دفن ہوئی، حالانکہ اس کے لیے بہت کوششیں انہوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ مرزا محمود صاحب کے متعلق جو ان کا خیال ہے نا وہ غلط ہے۔ اس استثناء سے یہ مراد نہیں تھی کہ وہ نیک پاک مومنین فرشتوں میں شامل ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بس یہی مراد تھی کہ انہوں نے پہلے ہی اس کا 1/3 30% سے زیادہ جو حصہ تھا وہ پہلے دے دیا تھا اس کا، تو وہ ان کو اور دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میری اولاد کو بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی تھے، تمام انبیاء کے باپ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف تیری اولاد ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ہاں جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اولاد تو ساری ظالم ہی نکلی، کیونکہ ان کی جو تھی تحریرات اور الہامات ان کا انکار کر کے، مجددین کا انکار کر کے فاسق بن گئے، اور آیت استخلاف کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، اور حدیث مجددین کا انکار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذاتی خاندانی گدی بنا دی، اور اس کو پھر خدا کی طرف سے کہہ دیا دھوئیں کے بغیر۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ان ظالموں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں پہنچتا۔ پہلے بھی بتایا تھا اس چیز کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا تھا یہ ابتر ہے کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تجھے کوثر عطا کریں گے، یعنی ایک روحانی ذریت تیری ہوگی، اعلیٰ مقام، اعلیٰ روحانی مقام رکھنے والی، اور سب سے اعلیٰ روحانی مقام خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں، تو ان کی بھی جسمانی اولاد کو کوئی مقام نہیں ملا، بلکہ ان کی روحانی اولاد کو مقام ملنا تھا، اور اس لیے ذکی غلام حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے جسمانی بیٹے اس دائرہ بشارت میں نہیں آتے جو پیش کوئی ذکی غلام کی دائرہ بشارت تھی۔ محترم طارق چوہان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی شخص کو اس کی زندگی میں جنت کا حقدار قرار نہیں دیا جاتا۔ صحابہ کرام میں سے 10 مبشرہ کون تھے اور اس کا کیا مطلب تھا، بتائیں، شکریہ۔ بہرحال میرا یہ مطلب ہے کہنے کا، مرزا محمود صاحب کو جنت کا حقدار نہیں قرار دیا گیا، نہ وہ تھے، بلکہ وہ ظالموں میں سے تھے، جیسا کہ میں نے ظاہر کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے تمام حقائق دے کر۔ مبشرہ کی یہاں پہ ڈسکشن نہیں ہم کرتے، اس وجہ سے کہ ان کے جو حالات ہیں ان کے متعلق کی روایات ہیں، لیکن میں اس ڈسکشن میں جانا نہیں جاتا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ 10 مبشرہ کے پہ بھی ایک رکھ لیں گے پروگرام،
اور وہ پھر ہوگا کہ میری تقریر آپ سن لیں اس کے اوپر. محترم طارق چوہان صاحب، اعظم صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. طارق بھائی، اصل میں سوالات تو میرے پاس پہلے سے بھی کافی تھے، بٹ جب سے یہ سیشن آپ سے شروع ہوا اس وقت آپ یقین کیجئے کہ اتنے تیزی کے ساتھ سوالات آ رہے ہیں، اور جن سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ تفصیل طلب جواب ہیں تو آپ تفصیل سے ہی دیں گے، اور بالکل آپ کا ڈیموکریٹک حق بنتا ہے یہ کہ جب تک آپ اپنا جواب دینے میں مطمئن نہ سمجھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے. کچھ سوالات جنبا صاحب کے ریگارڈنگ بھی ہیں، وہ میں نے بیچ میں اس لیے نہیں لیے کہ ٹاپک ایک بار میں ایک چلتا رہے. بہرحال لوگوں کی تشنگی، لوگوں کی پیاس اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ہے، اور جو سوالات باقی بچ رہے ہیں مجھے پورا اندازہ ہو چکا ہے کہ جتنے ڈیٹیل سے آپ نے جوابات دیے ہیں محترم، اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے ان کے جوابات ہوں گے اور بہت زیادہ ٹائم درکار ہوگا. تو میں آپ سے یہی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تو سبھی ممبرز کا ہی احترام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ سبھی لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جائیں. تو میں یہ چاہتا ہوں سر کہ یہ والا پروگرام ابھی ہم یہیں پہ کنکلوڈ کر دیں، اور ممبرز کے کیونکہ سوال و جواب ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ کل شام کو بھی اسی ٹائم جرمن مطلب انڈیا ٹائم جیسے 6 بجے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور آپ کا جرمن ٹائم 2:30 بجے ہوتا ہے، تو کل آپ پھر تشریف لے آئیں تاکہ لوگوں کے سوال و جواب کا سلسلہ ہم یہ جاری کر لیں سر، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اکارڈنگلی دیکھ لیں گے. تو آپ اپنی رضامندی دے دیں تو بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. سبھی سوالات جو ڈیئر ممبرز کے رہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے انوائٹ کر لیا ہے محترم طارق چوہان صاحب کو، کل سیم ٹائم وہ تشریف لائیں گے، اور جو سوالات میرے پاس باقی بچے ہیں ڈیئر ممبرز کے انشاءاللہ ہم انہیں ٹوٹل کو لینے کی پوری کوشش کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل.